आज माह सफ़र का दूसरा जुम्मतुल मुबारक लाडला जुम्मा आ चुका है नाजरीन। जो बंदा ये 3 काम कर लेता है वो बंदा अपनी जागती आंखों से मोजज़ात दिखता है। ये 3 साल में एक बार आता है, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, आज 10 सफ़र दूसरा जुम्मतुल मुबारक आ चुका है। जो बंदा माह सफ़र के दूसरे जुम्मे के दिन सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 काम कर लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये 3 काम करने से साल भर के नसीब उसके खुल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं। ये 3 काम करने से रब्बे करीम तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। आज का ये ख़ास वजीफ़ा ख़ास दिन लाजमी कर लेना, और ये ख़ास अमल उन तमाम बहनों के लिए है, उन तमाम मेरे भाइयों के लिए है, जवान बेटों और बेटियों के लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज माह सफ़र का दूसरा जुम्मतुल मुबारक आ चुका है और आज आपने ये 3 काम ज़रूर करने हैं। नाजरीन, ये 3 काम करने की देर है आपकी। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा फौरी तौर पर आपकी हाजतों को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए और वो जो कुछ भी मांगे सुबह आंख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीर और कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात और दिली तमन्नाओं को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, ज़मीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, आज ये 3 काम करने से रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है नाजरीन, वो अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करता है तो माँ अपना तन मन धन बेच कर भी अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, फिर वो रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की, अपनी कोई भी ख्वाहिश करता है तो मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है, उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत नाजरीन आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का ख़ास राज आपको बताने जा रही हूँ जो कि अल्लाह की लाडली है। और आज का वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आपकी किस्मत के बंद तालों को इंशाअल्लाह खोल देगा। इस तस्बीह को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है नाजरीन, एक ख़ास तरतीब है जो मैं आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगी और समझाऊंगी। जब आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो आप रब के लाडले बन जाएंगे। आज का वजीफ़ा मेरी उन बेटियों के लिए है जो घर में जवान बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो वो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख कर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप उस बंदे को जहन में रख कर बैठें, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। उसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान है कि पैसों की कमी है, इतनी महंगाई के दौर में क्या करें, तो मेरा रब जब गैब से अता फरमाता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं नाजरीन। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज के इस मुबारक दिन इस वजीफ़े को लापरवाही में छोड़ देगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए नाजरीन, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पर परेशानियों, मुसीबतें आपकी हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब हर कदम कदम पर नाकामी मुकद्दर हो जाए, जब आप खुद को एक बंद गली में महसूस करें, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आप लोग आज माह सफ़र के दूसरे जुम्मे के दिन ये 3 काम लाजमी कर लेना। जब कभी परेशानी आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठकर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ताला रब्बे काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। दोस्तों, हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी नहीं मिल सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात का, परेशानियों का खात्मा नहीं हो सकता, तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज अगर मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ ना, जैसे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों और वलियों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने अपनी मुश्किल को तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफ़ा पढ़ा,
رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے یہ سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ نے آج کی ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا ہے اور میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے اور پورے صدق دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 10 صفر دوسرے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جو ہیں درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر نماز والا درود پڑھ لیں درود ابراہیمی، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھتے چلیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ناظرین، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، یا پھر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ناظرین آپ نے ایک بار تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے ناظرین، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام آپ نے سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے نا، چہرے دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو صرف 33 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں اور رب کی لاڈلی تسبیح کو پڑھتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ ناظرین، آج آپ کو سبحان اللہ صرف 33 بار پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین کرام، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو،
جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں تو ماہ سفر کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے یقین کریں کہ دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، آپ اپنی حاجات کو، اپنی دلی تمناؤں کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے نا، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بلکہ بہترین سے عطا فرمائے گی آپ کو۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستو، بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے نا، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب سے توبہ کرنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ناظرین استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے نا، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے ناظرین، وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آپ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا ناظرین، آپ کے نصیبوں کو بدل دے گا، آپ کے بد مقدر کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائے کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ناظرین، یہ بہت بابرکت گھڑی ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستو احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ ناظرین کرام، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ جزاک اللہ۔